बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 86 से। सूरत उन्निसा हमारी चल रही है नए लोगों के लिए। कोई एक बहन उसमें डाल दे चैट बॉक्स में कि आयत नंबर और पारा नंबर कौन सा है, अगर कोई नई बहन ज्वाइन हो तो उनको पता चले। पारा नंबर 5 है हमारा सूरत उन्निसा, आयत नंबर 86 से। मैयशफा, जो कोई सिफा, ये 85 है, 86। व इज़्ज़ा, और जब, हुय्यी तुम दुआ दिए जाओ, बितहियतिन, कोई दुआ, फहय्यु, तो तुम दुआ दो, बि अहसना, ज्यादा बेहतर के साथ, मिन्हा, इससे, और रुद्दूहा, या इसी को लौटा दो, इसी दुआ को लौटा दो। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अला कुल्ली शैइन हसीबा, हर चीज का खूब हिसाब लेने वाला। अब यहाँ पर देखिए कि जब दुआ देने की बात हो रही है कि जब तुमको कोई दुआ दे तो तुम उसको भी उसी तरीके से वापस लौटाओ। तहिया किसको कहते हैं? तोहफे को भी कहते हैं और गिफ्ट को भी कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं तहिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुमको कोई दुआ दे तो तुम क्या करो, उसको उसी तरीके से लौटाओ या फिर कम से कम उससे ज्यादा देकर लौटाओ। अब आप देखिए कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, आजकल तो उतना लोगों को दुआएं देने का रहा नहीं रिवाज। पहले के जमाने में जब बड़े बूढ़े होते थे वो इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं देते थे कि मतलब अगर आप उनको सिर्फ सलाम ही कर दो तो वो आपको कहते थे कि उम्र बड़ी हो और बहुत ज्यादा दोनों जहां की बेहतरी आता हो और पता नहीं क्या क्या दुआएं इतनी ज्यादा देते थे पहले के लोग। आजकल के जमाने में दुआएं देने का रिवाज थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये आयत से हमें ये पता चल रहा है कि अगर तुम दुआ दिए जाओ, कोई दुआ या कोई भी दुआ हो सकती है, छोटी दुआ, बड़ी दुआ, तो उससे कम से कम उतनी तो भी उनको लौटा दो। ये नहीं कि सुन के बस मुस्कुरा के खामोश बैठ जाओ, बल्कि उसके साथ तुम उसको उसी तरह लौटा दो या फिर उससे बेहतर के साथ उसको लौटाओ। अब यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर सलाम की बात कही जा रही है कि सलाम अगर तुमको कहे, जब कोई तुम्हें शख्स सलाम कहे, ताहिया सलाम को भी कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? सलाम। और तुम कहे, अगर तुमको कोई सलाम कहे तो इससे बेहतर इसके सलाम का जवाब दो। यहाँ पे सलाम के आदाब भी बताए जा रहे हैं कि अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो उसको 10 नेकियां मिलती है, हमें तो पता है। और फिर अगर कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता है तो उसको 20 नेकियां मिलती है। और अगर कोई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है तो उसको 30 नेकियां मिलती है। तो अगर कोई तुमको सलाम करे तो तुम कम से कम उसको क्या करो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलो या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बोलो। यानी कि उससे ज्यादा उसको लौटाओ। सिर्फ सलाम करे तो सलाम का जवाब तो दे दो कम से कम, ये नहीं कि सिर्फ मुस्कुरा के चले गए या फिर अनजान मार के चले गए। और सिर्फ इसमें भी क्या है कि सबसे पहले सलाम करने वाले को भी अल्लाह ताला ने उसकी भी अहमियत बताई है कि जब, और एक ये कि जब भी तुम में से कोई अपने भाई से मिले, एक हदीस में आता है, तो वो क्या करे, अगर इन दोनों के दरमियान एक दरख्त या दीवार या पत्थर भी आ जाए तो फिर इससे मुलाकात करे और फिर सलाम करे। अपने घरों में भी बच्चों को आदत डालें कि वो सलाम करें, नींद में से उठ के सलाम करने की आदत डालें, या फिर स्कूल से आने के बाद या ऑफिस से हस्बैंड के आने के बाद, या फिर जो भी ऐसे टाइमिंग्स हैं तो उसमें बच्चों को सलाम करने की आदत डालें, खुद भी हम उनके सामने सलाम करें। अगर वो बच्चे नहीं करते हैं सलाम तो हम कर लिया करें सलाम। तो क्या होगा कि अगली बार फिर बच्चों को भी थोड़ी शर्मिंदगी होगी कि अरे बड़ों ने हमें सलाम किया तो हम पहले ही उससे सलाम कर दें। तो इसकी सलाम की भी यहाँ पर अहमियत बताई जा रही है। फिर दूसरे ये, छोटा बड़े को सलाम करे। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ों को ही हमेशा करते रहे। अब कभी कभी होता है कि छोटे बड़ों को करना चाहिए वैसे तो उसूलन, लेकिन अगर कभी ऐसा है बड़ा छोटे नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, बड़े कर ले, उसमें कोई हमारी इज्जत थोड़ी चली जाएगी। तो इसमें, और फिर दूसरे के, चलने वाला बैठे बैठे हुए को सलाम करे। अब जैसे कहीं आप गुजर रहे हैं, कहीं जगह से गुजर रहे हैं, आपको कोई बैठे हुए लोग दिखे, आप उनको सलाम करें। थोड़े आदमी ज्यादा को सलाम करे। सवार जो है पैदल चलने वाले को सलाम करे। चलने वाला जो है खड़े को सलाम करे। ये एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे तरीके से आप अगर चल रहे हैं
تو وہاں پر بھی آپ کیا کریں؟ سلام کیا کریں۔ آپ کہیں اب آپ سپوز کہ آپ ہاسپٹل چلے گئے، وہاں پر آپ بہت سارے خواتین کو بیٹھے ہوئے دیکھیں گے ویٹنگ روم میں، تو آپ سلام کر دیں ان کو، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جب بھی ہم گھر میں اٹھتے وقت سلام کر لیا کریں، یا پھر کوئی اسکول سے آنے کی جب بھی ہم سلام کریں تو ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہاں میں بڑی ہوں تو میں کیوں کروں۔ اب دیکھیں کہ اکثر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سلام کرتی ہے یا نہیں کرتی، فلاں کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ملتی ہے کیا، کہ یہ سلام کرتی ہے کیا۔ اس کے بجائے بہتر یہ کہ اب ہم سلام میں پہل کر لیں نا، تو اس کی زیادہ نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں سے پہلے سلام کرتا ہے، یعنی کہ پہل کرنا سلام میں، کہ ان سے پہلے میں کر دوں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس قربت حاصل ہو جائے، مقربین میں اللہ تعالیٰ شامل کر لے گا نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جانے لگے تو بھی سلام کہے۔ یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں، مطلب کہ ضروری ہے کہ ایک بار آئے تو کر لیے تو اب نہیں، چلو جان دو، جاتے وقت نہیں کرے۔ یہ ایک ایک نیکی جو ہے نا، انسان جب مومن بندہ ہوتا ہے نا، تو ہر چھوٹی نیکی کو کیا سمجھتا ہے کہ اس کو سمیٹ لوں، کیسے کیسے سمیٹوں نیکی۔ تو یہ انسان کے لیے دیکھیں کہ کتنی نیکی ہے کہ دن بھر میں سے ہم کتنے بار سلام کرتے ہیں۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو بازار میں جاتے تھے، ایسے ہی راؤنڈ مارنے کے لیے جاتے تھے، صرف کچھ ان کو خریدنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کس لیے جاتے تھے کہ بازار میں بہت سارے لوگ ملیں گے تو ان کو سلام کر کے آئیں گے، نیکی ملے گی۔ تو ان کی دیکھیے کہ ان کے شوق کیسے ہوتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں وہ تو مجھ سے چھوٹی ہے، اب میں ساس ہوں تو میں بہو کو کیوں سلام کروں، میں بڑی بہن ہوں، میں جٹھانی ہوں تو میں دیورانی کو کیوں سلام کروں، میں ماں ہوں تو میں بچوں کو کیوں سلام کروں۔ تو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، کہ انسان یہ سوچے کہ نیکی مجھے پہلے مل رہی ہے، دوڑ کے میں نیکی اکٹھا کر لوں۔ تو انسان کی اس سے کیا ہوتی ہے؟ ایک عاجزی اور انکساری بھی ٹپکتی ہے، کہ کوئی انسان کے اندر پراؤڈ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دور سے دیکھتے ہیں اور انجان بنتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ایسے دیکھا گیا ہے کہ وہ پراؤڈی جو ہوتے ہیں نا لوگ، جو فخری انداز جو ہوتا ہے ان کا، سلام نہیں کرتے۔ یا آج کل تو ماڈرن زمانے کے بچے ہائے ہیلو یہی چل رہا ہے آج کل۔ تو یہ طریقہ کار ہمیں بند کرنا چاہیے۔ انسان سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو بڑا ہی برا سمجھا ہے کہ کوئی انسان بات کرنے سے پہلے سلام نہ کرے، یعنی کہ کوئی بات سٹارٹ کرنی ہے آپ کو اگر، تو سلام کیا کریں سب سے پہلے۔ تو اس کی نیکی بہت بتائی گئی ہے، اور سلام کرنے والے کی اہمیت جیسے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے پہلے سلام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی احسنی دعا بھی اگر کوئی دے رہے، اب یہ دیکھیں کہ سلام سب سے بہترین دعا ہے۔ اب دیکھیے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور تم پر رحمتیں بھی ہو، وہ برکات ہو، اور برکتیں بھی ہو۔ مطلب انسان، اب آپ سوچے کہ آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ کے ہسبینڈ آفس جا رہے ہیں، آپ نے ان کو کتنی اچھی دعائیں دے دی۔ ایک تو سلامتی کی دعا دے دی، وہ ہر شر سے محفوظ ہو گئے۔ چاہے باہر نکل کے کیا کیا شر ہوتے ہیں، کیا کیا ہم کو نہیں پتا کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد کئی آفات، کئی بلائیات، کئی شر ہمارے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے، ہمارے جو گھر سے باہر نکلنے والے لوگ ہیں، ان کے سروں پر کیا کیا آفاتیں منڈلاتی ہیں، ہمیں اس بات کا نہیں پتا، جو ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کسی کا، کبھی کوئی گر گئے، کبھی ہارٹ اٹیک آ گیا، کبھی کچھ کسی نے مار دیا، کوئی اینیمل نے مار دیا، کوئی ایسی کوئی چیز، کوئی کیڑا کاٹ لیا، کوئی اسنیک ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی ایسا زہریلا کیڑا ہے، کوئی اسپائڈر ہی ہے اگر چھوٹی سی، تو یہ ساری چیزوں سے کیسا ہے؟ جب اپنے السلام علیکم کہا تو سلامتی میں آ گئے، پھر رحمت اللہ کہا تو اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے شوہر کو بھیج رہے ہیں، تو ہم ان کو کتنی پیاری دعا دے رہے ہیں کہ سلامتی کی بھی دعا دے دی، رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان کے اوپر برس رہی ہیں، اور رحمت اللہ، اور برکتیں بھی نازل ہو رہی، ہر چیز میں برکت مل رہی ہے، ہر چیز میں برکت مل رہی ہے۔ کہ اب باہر جا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کما رہے ہیں تو اس میں ان کو برکت مل رہی ہے، ان کے کاموں میں برکت ہو رہی ہے، ان کے وقت میں برکت ہو رہی ہے، ان کے پیسوں میں برکت ہو رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ رحمتیں اور برکتوں کے میننگ میں ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दुआ है, हम छोटे-छोटे बच्चों को भी हम घर में कहा करें। अगर हम बूढ़े हैं, हमारे घरों में बूढ़े हैं, उनको भी किया करें सलाम, छोटे बच्चों को भी किया करें, आते-जाते सलाम किया करें। सलाम को आम करना है, अफ़शुस सलाम, हदीस क्या है? अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, रिवाज दो सलाम को। ये नहीं है कि बस अच्छा कर लो, करो तो ठीक है, नहीं करो बल्कि इसको रिवाज देने का हुक्म दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सलाम को रिवाज दो। अब हम देखेंगे आगे भी हम कुरान में पढ़ेंगे कि जब जब लोग जन्नत में जाएँगे तो अल्लाह ताला उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनको सलाम करेंगे कि वो जब जन्नत में दाखिल होंगे तो तहियतुन सलामुन, सलामुन अलैकुम कहा जाएगा कि तुम पर सलामती हो। कितनी अच्छी बात है कि सलाम वहाँ पर भी सलामती पेश की जाएगी, जन्नतियों को भी सलामती पेश की जाएगी। फिर हमने देखा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे तो उन्होंने भी उनको सलाम कहा उनके ऊपर कि आप पर सलामती हो। हम आगे पढ़ेंगे ये सारी जो इन कन्वर्सेशन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और फरिश्तों का, तो हम देखेंगे कि कुरान में बार-बार सलाम का ज़िक्र आया है और सलाम एक अहम चीज़ बताई गई है, जिसको हम आजकल ज़िंदगियों में कम होता जा रहा है। बहुत कम जैसे कि घरों में ये रिवाज नहीं रहा सलाम करने का, बार-बार सलाम करने का रिवाज नहीं है। बहुत ही कोई दूर जा रहा है तो ही सलाम होता है, सफ़र पे जा रहा है तो सलाम होता है। फिर हर कोई अपनी-अपनी अकड़ में बैठा है कि मैं पहले क्यों करूँ? मैं तो हमेशा ही करती हूँ, ये तो हमेशा नहीं करती। ऐसी-ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? हम अगर चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब हो जाएँ, अल्लाह के मुक़र्रिब बन जाएँ और हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सलाम में पहल करनी पड़ेगी। तो सलाम में पहल किया करें। सलाम का मीनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अब अगर हमें पता चल गया तो हमें पता लगता है कि अरे! अब आप देखेंगे आज आपने सलाम का मीनिंग बहुत सारी बहनों को हो सकता है सलाम का मीनिंग नहीं पता था। आज जब आपको सलाम का मीनिंग पता चल गया है, कल जब आप अपने बच्चों को या अपने शौहर को सलाम करेंगे इस अंदाज़ में, तो आपको एक दिल में खुशी सी महसूस महसूस होगी कि मैंने कितनी दुआओं के साथ अपने बच्चों को और अपने शौहर को रवाना किया, कि सलामती भी हो रही है और आप मुतमईन हो जाएँगे कि नहीं अब मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया। अब अल्लाह के उसमें उसकी सलामती रहेगी, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में वो रहेगा। फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमतें और बरकतें भी नाज़िल करेगा। तो आपको एक खुशी-सी महसूस होगी, एक सुकून-सा महसूस होगा जब आप अल्लाह के हवाले अपनों को करते हैं। तो आप ये सोच के अगर आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आप ये बात मुझे बताइएगा ज़रूर अगले वीक या फिर कल कि आपने ये सलाम को सोच समझ के जब कहा अपने घरवालों को, तो आपने क्या फ़ील किया? फिर आगे है इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, फिर अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ पर सलाम में क्या हिसाब लेना? कि देखिए कि क्या हो सकता है, हिसाब क्या हो सकता है? कि हिसाब ये हो सकता है कि जैसे अब हम एक सलाम अगर सलाम का एक हिस्सा हम अदा कर रहे हैं तो 10 नेकियाँ, 2 हिस्से अदा कर रहे हैं तो 20 नेकियाँ, 3 हिस्से अदा कर रहे हैं तो 30 नेकियाँ। इसी तरीके से क्या हिसाब हो सकता है कि किसने कितने बार सलाम किया, कितने बार ज़िंदगी में हमने सलाम किए, दिन भर में से हमने कितने सलाम किए और कैसे अंदाज़ में हमने सलाम किया। किसका मतलब कितनी हमारे अंदर उसकी खुशी थी, क्या हम दौड़ के हम ये चाह रहे थे कि अल्लाह के मुक़र्रबीन में से हो जाएँ? क्या हमारे अंदर शौक था इस बात के साथ-साथ, सलाम के साथ हम क्या चाह रहे थे? ये सारी चीज़ों के अल्लाह ताला तो हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, कि अल्लाह ताला को पता है कि मेरा बंदा क्या-क्या कर रहा है और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि बंदा अगर छोटी-सी नेकी करेगा, तो मैं उसका बदला उसको बहुत ज़्यादा दूँगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर क़ादिर है। अब अल्लाह ताला ने लिख तो दिया 30 ने किया लेकिन अल्लाह ताला 300 देने पर भी क़ादिर है। अगर अल्लाह ताला खुश हो जाए बंदे से अपने तो यहाँ अब आगे अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद मगर वही। लयजमअन्नकुम, वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन। ला रैब फ़ीही, नहीं है कोई शक इसमें। वमन अस्दक़ा, और कौन ज़्यादा सच्चा है मिनल्लाहि, अल्लाह से, हदीसा, बात में। अब यहाँ पर देखिए अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, ये अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, सिर्फ़ वही है। यहाँ पर भी हम देखिए तौहीद का इक़रार कर रहे हैं, हम शिर्क की नफ़ी कर रहे हैं कि हम ये बात अपनी ज़ुबान से इक़रार कर रहे हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह ही है और अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। अल्लाह ताला के सिवा
اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آ رہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو صرف وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جانا ہی نہیں ہے، بس یہ زندگی دنیا کی ہے، انجوائے کر لو، عیش کر لو، کھاؤ کماؤ کھاؤ اور یہیں پہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ اسلام لائے ہیں، ان کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی اب دیکھیں کہ جو ایتھیسٹ ہے یا پھر جو لوگ دوسرے مذہب والے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی ہونے والا ہی نہیں ہے، کوئی ڈے آف ججمنٹ بھی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، بس یہ جو بھی ہے یہی ہے، بس ہم آج ہے، آج انجوائے کر لو، بعد میں کوئی دنیا ہے نہ کوئی زندگی ہے ختم۔ لیکن ہم تو کس بات کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ آخرت والی زندگی کی زیادہ ہم تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس زندگی کی زیادہ فکر ہے، کیونکہ یہ زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے کہ ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60-70 سال کی۔ تو اب کوئی بہت کم ریئر ہوتے ہیں جو 80 اور 90 اور 100 تک جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ 60-70 سال کی عمریں بہت ہو گئی ہے، اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جوان لوگوں کی موت ہوگی، اور اچانک موتیں ہوں گی اور جوانوں کی موت ہوں گی۔ تو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیمار نہیں تھے، جو جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، بنا کسی ریزن کے اچانک کوئی ایسی اچانک ہی ان کی موت ہو گئی۔ ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، آج کل سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے موتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو بھی سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہمیں صرف اپنے آس پاس یا اپنی گلی میں جو موتیں ہوتی تھی اس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا تھا، لیکن آج کیسا ہو گیا، دنیا کے کونے کونے میں کیسے کیسے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، کیسے ان کی آخری وقت ہے۔ اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپنی جس مصروفیات میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے، ان کی موتیں اسی میں ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ خطبہ دیتے ہوئے، کئی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ان کی موت ہو رہی ہے، اور کئی لوگ ڈانس کرتے ہوئے ان کی موت ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جمع کرے گا ہی کرے گا ایک دن سب کو قیامت کے دن، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تو ہو کر ہی رہے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا اس میں کوئی شک کرنے والا جو ہوگا تو وہ اسلام سے پھر خارج رہے گا۔ فما لکم فی منافقین، پھر کیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فی اتینی، دو گروہ ہو گئے، واللہ، اور اللہ، ارکسہم، الٹ دیا انہیں، بما، ان کے اس وجہ سے کہ جو کسبو، انہوں نے کمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے منافقوں کے بارے میں، دو گروہ۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابت جو تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ منافقین آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے، اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ کیسا ہو گیا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے تیار ہو گئے۔ اب اس میں منافقین میں بھی کیا تھے کہ منافقین میں بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ منافق لوگ، کم منافق لوگ۔ ایمان والے بھی کیسے تھے؟ ایمان والوں کی بھی ہم نے دیکھا کہ الگ الگ سٹیپس ہوتے ہیں، الگ الگ اس کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ کتنا ان کے اندر ایمان کا لیول کتنا ہے، کہ اب کوئی اب مومن ہے، اب دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی نام کے مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو ایسے بس بائی برتھ ان کو مل گیا کہ بس وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، لیکن ان کا مسلمان رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی ان کو بیسک چیزیں ان کو نہیں پتا، نماز کا ان کو نہیں پتا، قرآن کا ان کو نہیں پتا، تو یہ مومن ہے، یہ نام کے مومن ہے۔ اب ان کو یہ دیکھیے کہ منافق تو بول چال کے ہی منافق تھے، لیکن مسلمان بھی کیسے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کے قریب ہی نہیں ہے، وہ دور دور تک۔ تو یہاں پر بھی ایسے منافقوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ ہاں چلو اب لا الہ تو پڑھنا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا لا الہ کلمہ پڑھ لینا ہے، بس کافی ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لا الہ پڑھنے کے بعد تو یہ بڑی مشکلوں کا بھی سامنا ہے، یہاں پر تو جنگوں میں بھی جانا ہے ان کے ساتھ، اپنی جانوں کو خطرے میں بھی ڈالنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم قتل ہی ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم مارے جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مشکلیں پیش آئے، اب کبھی مال غنیمت ملے یا نہ ملے۔
لیکن انہوں نے یہ سوچا تھا نہیں تھا کہ اتنی ساری چیزیں ہم کو کرنی بھی پڑے گی. اب انہوں نے سوچا تھا چلو ٹھیک ہے لا الہ تو پڑھنا ہے، پڑھ لیں گے کیا ہوگا دکھانے کے لیے. لیکن جب باری آئی جنگوں میں جانے کی، اپنے آپ کو قربانیاں پیش کرنے کی، تب ان کا جو منافقت ہے ان کی جب کھل کے سامنے آئی. تو ایسے لوگ جو تھے، اب انہوں نے جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب جنگ کے لیے جانا ہے، تو ایسے ٹائم جو تھے منافق لوگ، تو ان کا سامنے آ گیا چہرہ. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں آ رہے. اب وہ پیچھے چلے گئے. پھر اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی منافقت کا ثبوت دے دیا پیچھے رہ کر، پیچھے جا کر. تو اب جو مسلمان جو لوگ تھے تو وہ بڑے ناراض ہو گئے کہ دیکھو کہ یہ تو جب سے بڑے ہمارے ساتھ بیٹھ رہے تھے اٹھ رہے تھے، اور آپ دیکھو کہ یہ اچانک ہی ہمارے سے ہٹ گئے. تو اب وہ بڑے ان کے اوپر غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب ہمیں ان سے بھی لڑائی کرنی چاہیے، شاید کہ وہ رائے راست پر آ جائے، شاید کہ وہ سیدھی راستے پر آ جائے. تو یہ بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے منافقین پھر یعنی کہ ان کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہترین فیصلہ کرے گا. تو ان کو ایسے اپنے جیسا ہر کوئی انسان ایک جیسے ایمان کے لیول کا نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں یہ بات یہاں پر اب بتائی جا رہی ہے کہ دو گروہ کون سے ہو گئے تھے. ایک بول رہا تھا کہ نہیں ان کو چھوڑ دو، اور دوسرے کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم کو ان سے بھی لڑائی کرنی چاہیے، یعنی کہ ہم کو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. انہوں نے دیکھو ہمیں اینڈ ٹائم پہ ہمیں ایسے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا. مطلب جنگ کے ٹائم پہ اب ظاہر ہے اب تک تو وہ سارے سمجھتے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. جب یہ لوگ مدینہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو ہجرت فرض ہو گئی تھی نا مکہ کے لوگوں پر اور آس پاس کے لوگوں پر کہ جو بھی اسلام لائے گا تو وہ ہجرت کر کے کیا کرے گا کہ مدینہ آ جائے گا. تو اب یہ تھا کہ اب مدینہ جب آ جائیں گے تو ظاہر ہے سب کو اپنا گھر بار اپنا دولت سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک ان کے لیے ٹاسک تھا کہ اب اگر جو منافق تھے تو ان کے لیے تو بڑا ہی مشکل تھا. اب یہ تو انہوں نے تو ایسے کلمہ تو پڑھ لیا تھا دکھا دیکھی اوپرا اوپری، لیکن اب یہ ساری چیزیں چھوڑنا ہے تو وہ کون کرے گا؟ ایک سچا اور پکا مومن ہی کرے گا صرف. تو وہاں ایمان کا لیول ان لوگوں کا سامنے آیا اور منافقت سامنے آئی کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے گھر میں سے ان کے بیوی بچوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور پھر ایسے تھا کہ ان کے ماں باپ نے اسلام نہیں قبول کیا. کہیں پر بچوں نے اسلام قبول کر لیا، کہیں پر ماں باپ نے اسلام قبول کر لیا. کہیں صرف میاں نے کیا، کبھی بیوی نے نہیں کیا، کہیں پہ صرف ماں نے کیا باپ نے نہیں کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر یہاں پر مدینہ چلے آتے. تو یہ ان کے لیے کیا تھا، ہجرت ان پر فرض کر دی گئی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ایک مسلمانوں کی ایک اپنی جماعت قائم ہو جائے، سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ایک مضبوط جماعت بن جائے، جو لوگوں کے اوپر ایک وہ بھی ہو نا کہ لوگوں کے اوپر ایک رعب پڑے کہ بھئی ان کی جماعت دیکھو کتنی بڑی ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ لوگ سارے کے سارے ایک ساتھ ہیں. تو اس طریقے سے ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ ہجرت کر کے اس طرف آ جائیں سارے لوگ. تو ان کو ذرا مشکل لگ رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ کی بزنس آپ کی جاب ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کو اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ ہجرت کر کے دوسری کنٹری چلے جاؤ، تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ اب میں نئی کنٹری میں جا کے کیا کیا کروں گی، مطلب کیسے کروں گا میں، اگر جاب وہاں پر نہیں ملی تو کیا ہوگا، گھر نہیں ملا تو کیا ہوگا، بچوں کی پڑھائیاں وڑھائیاں. جب انسان ایک جگہ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر قربانی دے ایسی. تو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں تھے وہ لوگ. اور اسی صورت میں ان کو اچھا سمجھ میں آیا کہ کون اس میں سے منافق ہے اور کون اس میں سے سچے ایمان والے ہیں. تو یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ منافقوں کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے. یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی مطلب اچھائی رکھتے تھے، محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر مطلب جب ایسا موقع آتا کہ ہم وطن جو کافر تھے ان کا ساتھ دے دیتے تھے. یعنی کہ اب رہتے تو تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب موقع آتا ایسا تو کافروں کا ساتھ دے دیتے تھے وہ لوگ. تو اس کے لیے یہ معیار مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اسی صورت میں تم انہیں سچا سمجھو اور اپنا ہمدرد بھی سمجھو. اور اگر وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہے، حالانکہ ویسا کر سکتے ہیں، تو تم ان پر اعتماد مت کرو، اپنا دوست مت بناؤ ان کو، اور نہ ایسے سمجھو ان کا ایسے لوگوں کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف کوئی مطلب انہیں قتل کرنے سے بھی ہر ضرورت نہیں ہے ان کے کہ بھائی یہ ایسا نہیں کرے تو ان کو قتل ہی کر دو.
नहीं उतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है, मीडियम बीच की राह इख्तियार करो कि बस उनको छोड़ दो, उनके साथ दोस्तियां मत बांधो कि इन लोगों के साथ जंग की जरूरत भी नहीं है, इनको मारने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसे लोग जो थे तो वो क्या कर रहे थे कि अपनी चीजें छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे, मुनाफिक थे, अपने घर बार नहीं छोड़ना चाह रहे थे, अपना पैसा और अपना सब कुछ नहीं छोड़कर जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर उनके मुनाफिकों के बारे में आ रहा है कि वो दो ग्रोह हो गए थे, मुसलमान जो थे वो दो ग्रोह हो गए थे। वो चाह रहे थे कि उनसे लड़ाई करें, एक चाह रहे थे कि नहीं करें। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह ताला ने क्या किया, उलट दिया उनको उनके अमाल के बसबब जो इन्होंने कमाया। अब देखिए कि जो उन्होंने गुनाह कमाए हैं, यहाँ कमाई से क्या मुराद है? गुनाह, गुनाह करना। जो जो इंसान गुनाह जमा कर रहा है वो कमाई है। यहाँ कमाई से मुराद अर्निंग नहीं है, नोट नहीं है, बल्कि यहाँ पर नेकी और गुनाह कमाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने जो कमाया था उसी में अल्लाह ताला ने उनको उलट कर रख दिया। उनका पता चल गया कि ये किस में है, कहाँ पर ये रहना चाहते हैं, क्या इनका इरादा है। अतुरिदूना, क्या तुम चाहते हो अंतहदू, या कि तुम हिदायत दो, मन अदल्लाहु, जिनको अल्लाह ने ही गुमराह कर दिया। अब देखिए ना कि जिनको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है वो कैसे हिदायत पाते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे दीन के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, अपनी दीन के लिए लड़ रहे हैं, लोगों तक कैसे जाके चीजें खाने और पीने की चीजें पहुंचा रहे हैं। अब वो इतनी दूर की बात छोड़ दीजिए, अपने आसपास की बात ले लीजिए कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है और जिनको पैसा भी देता है, हिदायत भी देता है, तो कैसे दूसरों की, गरीबों की मदद करते हैं, हर वक़्त मदद के लिए तैयार रहते हैं। और जिनको अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया, तो वो बस अपनी दुनिया की ऐश की ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं बस। उनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्या? अल्लाह ताला ने उनको गुमराही में फँसा दिया। अंधेरों में वो फँसे हुए हैं और उनको कोई उजाला उसमें से नज़र ही नहीं आता। तो जो लोग कुरान की तरफ आ गए, जो दीन की तरफ आ गए, जो ईमान वाले लोग हैं, तो क्या है ये? अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। अगर हम भी इस कुरान की क्लास में बैठे हैं, तो हम बैठे-बैठे अपने दिल में अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरफ मोड़ दिया, ऐसे रास्ते हमें बता दिए कि हम कुरान को समझ सक रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हिदायत दी हमको। अगर अल्लाह हिदायत ना देता, तो हम भी अभी गुमराहियों के अंधेरों में बैठे रहते, हम भी जहालत की अंधेरों में बैठे रहते, हम भी वही जहालत वाली बातें करते कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, मैं तो इससे लड़ूँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं उसको सलाम क्यों करूँगी, इस तरीके से मैं इसको क्यों दूँ, वो तो मुझसे बात नहीं करते, मैं इनको गरीब रिश्तेदारों को मैं क्यों पूछूँ, वो तो सलाम नहीं करते। इस तरीके की बातें हमारे अंदर भी होती थी, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत नहीं देता था, कि जैसे कई कई बहनों ने बताया कि अब हमारे अंदर से वो चीज़ें खत्म हो रही हैं जो कल तक थी। तो कुरान जो है एक अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत भी है। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। कि क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि तुम हिदायत दो इनको जिन्हें अल्लाह ने खुद ही गुमराह कर दिया। अब ये मुनाफिकों के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तो ऑलरेडी इनको हिदायत ही नहीं दी कि वो इस तरफ आए, तो फिर तुम क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो कि तुम उनको हिदायत दे सकते हो जब अल्लाह ताला ने इनको गुमराह कर दिया। वमन युद्लिल्लाहु, और जिसे गुमराह करे अल्लाह, फलन तजिदा लहू सबीला, तो हरगिज नहीं पाएंगे आप इनके लिए कोई रास्ता। यानी कि फिर जिसको देखिए जो इसको अल्लाह ही गुमराह कर दे। अब आप देखिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कितना भी बुलाएं इस तरफ, वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ही उनको गुमराह कर दिया। क्यों गुमराह किया? क्योंकि उन्होंने इस तरफ आना पसंद ही नहीं किया। जिन्होंने पसंद किया ऐसे रास्तों पर आना, हिदायत के रास्तों पर आना, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कैसे रास्ते आसान कर दिए। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब वो देखिए कि कई लोग ऐसे हैं, अपने घर के परेशानियों में, आपके घर के काम-काज में इतने उलझे हुए हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ख्वाहिश ही नहीं ज़ाहिर की, कभी अल्लाह से उन्होंने मदद ही नहीं माँगी कि अल्लाह हम भी ऐसी महफ़िलों में जाना चाहते हैं, हम भी तेरी तरफ हिदायत के रास्तों पर आना चाहते हैं। वो हमेशा वक़्त का रोना रोते हैं, नहीं टाइम ही नहीं मिलता, नहीं घर में काम बहुत है, नहीं हमारे पास मेहमान बहुत आते हैं। आप इतने लेम एक्सक्यूज़ेज़ सुनेंगे जो नहीं आते हैं इस तरफ उनसे, तो अल्लाह अल्लाह ताला ने भी उनको पसंद नहीं किया। कि अगर वो चाहते हैं इस तरफ आना, तो अल्लाह ताला भी क्या करता उनके लिए? रास्ते आसान कर देता। और देखिए कि जैसे यहाँ पर बैठी हुई कई बहनें ऐसी हैं कि जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके घरों में काम-काज है, किसी के घरों में मेड्स है, किसी के घरों में नहीं है, हर एक के घरों में कोई काम वालियाँ नहीं होती, हर एक के घरों में आसानियाँ नहीं होती। छोटे-छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना, घर के काम-काज फ़ारिग करके इस टाइम को निकाल कर यहाँ पर बैठना,
یہ آسان نہیں ہوتا ہر انسان کے لیے، صرف اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جس کو صرف اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کر لیا، وہ انسان اپنے کاموں کو مینیج کر کے برابر ٹائم نکال کے ہر چیز کو مینیج کر کے، جاب والی خواتین ہیں تھک کے آتی ہیں، گھر کے کام کاج کرنے والی خواتین ہیں، بچوں کو سنبھالنے والی خواتین ہیں، گھر کا بھی مینیج کرنا ہے، بچوں کو بھی مینیج کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ وہ کیسے ٹائم کی پابند ہوتی ہیں کہ ہر ایک دم ٹائم سے پہلے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ جسے بچا دے تو پھر اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو راستہ دکھانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ اندر 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 اور دھستے ہی چلے جاتے ہیں گمراہیوں کے دلدل میں، پھر وہ دھستے چلے جاتے ہیں، نہ ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آتا اور نہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتے۔ اگر وہ چاہتے نکلنا، اگر وہ چاہتے ہدایت، اللہ سے اگر مانگتے وہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ضرور دے دیتا انہیں ہدایت۔ ہم نے بھی کبھی کہیں نہ کہیں سچے دل سے ہدایت مانگی ہوگی، جب ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اس طرف، ورنہ ہم بھی اسی اندھیروں میں بیٹھے رہتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، جس کو پسند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت کے راستے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے کہ کیسے نئے نئے راستے ہمیں نکلتے جاتے ہیں جب ہم قرآن سے اب یہ قرآن کی کلاس کا ہی ایگزامپل لے لیجئے کہ جب آپ قرآن کی اس کلاس میں آئے تو آپ کو نئے نئے اور راستے مل گئے اور نئی نئی چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ آپ جب گروپس میں آپ جڑ گئے تو آپ کو گروپس میں بھی ایسے ایسے لیکچر سننے کو ملتے ہیں جو آپ کا برین واش کرتے ہیں، جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ کئی لیکچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم لیکچرز پوسٹ کرتے ہیں، پھر یا پھر کہیے کہ لیڈیز کے کچھ مسئلے مسائل ہے روزمرہ کے، ہمارے ہسبینڈ وائف کے ہیں یا ساس بہو کے ہیں، یا کوئی بھی ایسے مسئلے مسائل کے اوپر جو ہم لیکچرز پوسٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ایک نیا راستہ ملتا ہے۔ بچوں کی تربیت ہمیں نہیں کرنا آتی تو اس کے ہمیں نئے نئے ٹپس ملتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک راستے سے ہم جڑے تو کتنے راستے یہاں سے کھل گئے۔ پھر یہاں سے ہم کو قرآن کی لرننگ کا بھی پتہ چل گیا، پھر تجوید کا بھی پتہ چل گیا۔ کئی بہنوں نے تجوید جوائن کر لی، کئی بہنوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا، کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ جو حفظ بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ، تجوید بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور لفظی ترجمہ بھی یاد کر رہی ہیں۔ کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ کتنی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کہ کئی لوگ واقعی تعریف کے قابل ہیں کہ ہر چیز میں آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اللہ تعالیٰ ان کے وقتوں میں بھی برکت دے کہ ہمارے جو کنیز آنٹی ہیں تو ماشاءاللہ اولڈ ایج ہیں، نانی ہیں، دادی نانی ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کا شوق دیکھیے کتنا ہے کہ وہ لفظی ترجمہ میں 5 آیتیں پوسٹ کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ بہت کم ہے، میں اسے زیادہ یاد کر کے سناؤں گی۔ پھر وہ حفظ بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ، پھر ان کے جماعت اسلامی کے ان کے درس بھی ہوتے ہیں، وہاں پر درسوں میں بھی برابر جاتے ہیں، پھر لوگوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہ ان کو بولیں کہ مطلب ان سے بات چیت کریں، ان کے اوپر اپنے اخلاق کے بعد امپریس کریں ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ کیسے لوگ کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھ کے کلاس کر کے ہم اپنے آپ کو بہت بڑی بات سمجھ لے رہے ہیں، ہم نے ایک بار صبح میں قرآن پڑھ لیا اس کو ہی بہت بڑا سمجھ لے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم بہت بزی ہیں۔ بزی ہر کوئی انسان ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بیکار ہے۔ اور کسی کے پاس تو میں سمجھتی ہوں کہ جن کے پاس میڈس ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایسے بزی محسوس کرواتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ کوئی مصروف انسان نہیں، کہ وہ ایک کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، ایک کلاس کرتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کو دیکھیے کہ جن کے گھروں میں میڈس بھی نہیں ہے، جن کے چھوٹے بچے بھی ہیں، جن کے گھروں میں کام کاج بھی خود کرنا ہے، برتن بھی خود دھونا ہے، باتھ روم بھی خود دھونا ہے، پکانا بھی خود ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کے کام کیسے دوڑ دوڑ کے کر رہے ہیں۔ کہاں سے؟ ان کے پاس بھی 24 گھنٹے، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے، آپ کے پاس بھی دن کے 12 گھنٹے، ان کے پاس بھی دن کے 12 گھنٹے، پھر وہ کیسے زیادہ کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کم کر رہے ہیں کام؟ ہر انسان دوسروں کو دیکھ کر سوچے کہ یہ دوسرے اتنے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر رہی؟ کہاں ہے میرا ٹائم؟ کہاں میں اسپینڈ کر رہی ہوں؟ کہیں میرا ٹائم ضائع تو نہیں ہو رہا کوئی دوسری چیزوں میں، بیکار چیزوں میں تو نہیں ضائع ہو رہا؟ تو یہ انسان ہر وقت سوچتا رہے اور اپنے آپ کی ہمیشہ چیک لسٹ کرتا رہے کہ میں کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہی ہوں، ہدایت والوں سے میں پیچھے تو نہیں رہ رہی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعام اکرام رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، خاص اپنی ان کے اوپر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر کہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آرام کرنا، سونا، خالی اپنا ٹائم پاس کرنا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے مووی دیکھ لی، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے یہ سن لیا، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے ڈرامہ دیکھ لیا۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ اتنے سے ٹائم میں آپ کیا کیا نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا بچا ہے۔
جس میں ہم اپنے آپ کو دھونا بھی ہے، ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرنا ہے، نیکیاں بھی بھرنی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ کا کل کا ٹکٹ ہے، آپ کو جانا ہے، اب عمرے کے لیے آپ کو کل کے لیے نکلنا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنا مشکل لگے گا کہ اب میں ایک ہی دن میں کیا کیا کروں میں؟ اب مجھے شاپنگ بھی کرنا ہے، پیکنگ بھی کرنا ہے، کپڑے دھونا بھی ہے، سارے دھل کے اس کو صفائی کر کے رکھنا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو موت کا وقت ہوگا تو ہمیں ایسے ہی اچانک آ جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا بیگ کب پیک کریں گے؟ اپنے بیگ پیک کر کے رکھیں، تیاری کر کے رکھیں، جیسے ہم کہیں جانے کے لیے تیار اگر ہماری الماری میں دھلے ہوئے کپڑے ہوں، ہم نے نکالے فوراً فٹافٹ اپنا بیگ پیک کر لیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آخرت کا بیگ ہمارا تیار ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، موت چاہے کل آنی ہے آج آ جائے، اللہ ہم ریڈی ہیں، اللہ ہمارے پاس اتنا اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں، ہر لمحہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہیں کہ اگر موت آئے تو ہم مسکرائیں، موت کو دیکھ کے ویلکم کریں موت کو دیکھ کر ہمیں ٹینشن نہ ہو کہ ارے ہمارا تو یہ کام، یہ تو ہمارا ابھی تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا کچھ، ہم نے تو نیکیاں جمع ہی نہیں کی تھی، یہ ہمیں نہیں سوچنا پڑے۔ موت جب آئے تو ہم اس کا ویلکم کریں، ہم مطمئن رہیں کہ اللہ میں نے سارے کام کر دیے، چل الحمدللہ، میں تو اپنے آپ کو بزی رکھ رہی تھی، میں نے جتنی کوشش چاہی، میں نے جتنا چاہتی تھی، میں جتنی کوشش میں نے کر سکتی تھی میں نے اتنی کر لی، جتنی جدوجہد میں کر سکتی تھی میں نے کر لی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ انسان کیا ہوگا؟ موت کو دیکھ کر خوش ہوگا، خوش آمدید کہے گا۔ ورنہ جو لوگ اب سوچ رہے کہ ہاں اب تھوڑا اب ذرا شروع کریں گے، اچھا اب رکو ابھی تھوڑے دن ہے، ابھی تو ابھی کل کر لیں گے، ابھی ایک ہفتے کے بعد کریں گے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو بچے بڑے ہیں، ابھی تو شادیاں ہیں گھر میں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ چھٹیوں میں کلاس جوائن کروائیں گے بچوں کو، تو چھٹیوں کا انتظار کیسے کرتے ہیں وہ بھی قرآن کے لیے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور جب ایگزامس ہوتے ہیں تو قرآن کی کلاسز بند کرا دی جاتی ہے، نہیں ابھی بچوں کے ایگزامس ہے تو قرآن کی کلاس بند کرا دی۔ یہ اتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے اندر، اپنے آپ کے اندر، کہ ہم قرآن کو دور کر دیتے ہیں ایگزام، دنیا کے ایگزامس کے لیے، تو پھر ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی ہدایت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اور جو نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے اس کو زبردستی ہدایت دینے کی پھر؟ تو ہمارے لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں سیدھی راستہ دکھا۔ اور جبکہ ہم دن میں سے 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم کتنے بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ تو اس کو سوچ سمجھ کے فیل کر کے بولا کریں کہ اللہ تو ہم کو ہدایت دے، اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، ہمیں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کچھ بھی، تو ہمیں ہدایت دے۔ اگر ہم ہدایت کی دعا سوچ سمجھ کے کریں گے، فیل کر کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فَتَكُونُونَ، پھر تم ہو جاؤ، سواءً، برابر، مطلب ان جیسے ہی ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم، تو تم نہ بناؤ ان میں سے اولیاء، کسی کو دوست، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، تو تم ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث، جہاں کہیں، وجدتموہم، تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ ان میں سے ولین، دوست، کسی کو بھی دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ مددگار۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کافر ہے، جو منافق ہے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو بھی پھیر دیں، یعنی کہ جو لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ تم کو بھی اس طرف سے ہٹا دیں، اب ہم نہیں جا رہے تو تم بھی کیوں جاؤ، ہم کو کوئی اچھائی نہیں مل رہی تو تمہیں کیوں ملے۔ تو یہ اس طریقے سے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تم بھی نہ جاؤ، تو تم کیا کرو، ایسے لوگوں کو دوستی مت بناؤ، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم بھی ان کی باتوں میں آ جائیں گے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہاں، اور پھر کس کے اوپر بھروسہ کرو، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں کے جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باتیں تو ایمان کی کر رہے ہیں، لا الہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہجرت کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے، تو اس سے تم ان کو پہچان سکتے ہو کہ ان کے اندر سچا ایمان ہے یا کچا ایمان ہے، پکا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم پھر کیا کرو، ان سے دور ہو جاؤ، ان کو دوست مت بناؤ۔ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا، تم بھی ان کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ اب اکثر آپ دیکھیے، جیسے کہ میں ہمیشہ مثال دیتی رہتی ہوں کہ اگر آپ کے دوست اچھے ہیں
اب اگر 10 دوستوں کا ایک گروپ ہے، اس میں سے 9 دوست ایسے ہیں جو بہت زیادہ نمازی ہیں، بہت زیادہ پردے دار ہے، تو وہ ایک جو ہوتی ہے تو وہ تھوڑی ماڈرن گھر کی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بھی شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اب میں ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں تو میں کیسے پردہ نہ کروں، کیسے میں عبایا نہیں پہنوں، یہ سارے نماز کو جا رہے ہیں میں کیسے نماز کو نہ جاؤں، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے شرما شرمی میں وہ بھی نماز کو جاتی ہے، وہ بھی پردہ کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے دوستوں کا اثر یہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ہے بہت زیادہ دیندار ہے، بہت زیادہ نیک ہے، اور اس کے سارے دوست ایسے ہیں جو بہت ہی ماڈرن ہیں، جو اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، جو اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، پارٹیز کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سولو ٹرپ پہ جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انجوائمنٹ۔ تو اس کو کیا لگے گا کہ میں ہی کیوں کر رہی ہوں ایسا، میں تو بس بہت ہی بیکورڈ فیل کر رہی ہوں اپنے آپ کو کہ نہیں میں تو بہت زیادہ ایسی کر رہی ہوں، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اس کے اندر اس کے پر بھی اس کی دوستی اثر انداز ہوگی، تو تھوڑا تھوڑا چلو زیادہ نہیں تھوڑا چھوڑے گی، تھوڑا چھوڑے گی، تھوڑا 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 کر کے پہلے کیا ہوتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو نوز پیس میں، برقعے میں، عبائے میں جاب کرتے تھے، کالجز کو جاتے تھے، پھر ان کے کچھ ایسے دوست بن گئے، پھر آہستہ آہستہ ان کا پہلے تو نوز پیس نکلا، پھر آہستہ آہستہ ان کا اوپر کا دوپٹہ نکلا، پھر آہستہ آہستہ ان کا عبایا بھی نکل گیا۔ اب عبایا کے نام پر کبھی کبھی کوٹ رہتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی نہیں رہتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کار میں جا رہے ہیں تو عبایا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، شیطان ایک دم نہیں چیزیں کرواتا، بلکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ شیطان آہستہ آہستہ انسان کو گناہ کے کام کرواتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پرسوں بھی اسٹوری سنائی تھی کہ شیطان انسان کو ایک دم گناہ کے کام نہیں کرواتا، بلکہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں اتروا دیتا ہے، اور وہ دوستوں کا اثر ہوتا ہے۔ جو دوست ہمارے اچھے ہوں گے، اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں سے جڑے ہوئے جو بھی دوست ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ جب کال کرتے ہوں گے، جب بات چیت کرتے ہوں گے، جب ملاقات کرتے ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی قرآن کی بات ان کو بتاتے ہوں گے جو ہارٹ ٹچنگ آپ کو لگی، ارے یہ دیکھو کتنی اچھی بات مجھے پتا چلی تھی، تو کیا تمہیں پتا ہے؟ ایسے ہم اپنے دوستوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت پہ ڈسکس کرتے ہیں، کوئی حدیث پہ ڈسکس کرتے ہیں، یا سامنے والا کبھی کبھی آپ کو اتنی ویلیو دیتا ہے کہ ارے تم تو قرآن کی کلاسز میں جاتی ہو نا، پلیز مجھے یہ مسئلے کا حل بتاؤ، تو وہ تم سے ہم مسئلے کے حل پوچھنے لگیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے دوست اگر ہوں گے تو آپ کے کیا، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں جتنے لوگ جوائن ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو کتنا اچھا ہے ان کے ساتھ دوستی ہونا، آپ کو کتنا فائدہ دیا نا ان کے ساتھ دوستی ہونا، ان کے ساتھ رشتہ داری ہونا۔ اور جو برے لوگ ہیں، اب آپ دیکھیے کہ سارے فرینڈس پلان بنا رہے ہیں مووی دیکھنے جانے کا، اب وہ ایک بیچاری کیا کرے گی، منع کرے گی تو اس کو سب بولیں گے چھوڑو نا، کیا تم ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہو، چلو چلو کچھ نہیں ہوتا، ایک بار جاؤ گی تو کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو کچھ نہیں ہوتا، ایسے کر کر کے تو اس کے دوست اس کو ایک بار لے کر جائیں گے تو اس کا جو جھجک تھی وہ ختم ہو جائے گی، پھر وہ دوبارہ جائے گی اس میں، پھر ماں باپ کو بنا پوچھے چلے گئے، چلو ماں باپ منع کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں ہے، ان کو یہ بول دو، ان کو وہ بول دو، یہ بھی سکھا دیتے ہیں دوست۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اچھے اور برے دوستوں سے ہمیں انسان کو کیا ملتا ہے۔ اب وہ ایک ایگزامپل بہت اچھے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں، ایک ایگزامپل بہت اچھا آتا ہے کہ اگر آپ عطر کی دکان میں اگر آپ گئے، عطر آپ نے خریدا نہیں ہے عطر، لیکن آپ صرف دکان کے اندر جا کے آپ باہر آئے تو آپ کے کپڑوں میں سے خوشبو ہی خوشبو آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ اب سمجھ لو کہ آپ کا دوست ہے عطر کی دکان والا، آپ اس کے پاس گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت کی، آپ باہر نکلے، آپ کے کپڑوں میں سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ اور اگر کوئلے کی کوئی دکان والا ہے، کوئلے کی کان والا ہے کوئی شخص، آپ کا دوست، آپ وہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے جو کوئلے کی جو باریک باریک ذرات جو اڑ رہے تھے، تو وہ کیا ہوں گے آپ کے چہرے پر، آپ کے سر پر، آپ کے کپڑوں پر، وہ آپ کو چپک جائیں گے، بھلے ہی آپ نے کچھ کام نہیں کیا، نہ آپ نے یہاں کام کیا نہ وہاں کام کیا۔ تو یہ اچھے اور برے دوستوں کی مثال بہت ہی اچھی ہے، یہ ایگزامپل جو ہے یہ اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اگر ہمارے اچھے دوست ہوں، اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو، اسپیشلی آج کے زمانے میں ہمیں تو بھی اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ انہیں بہترین ساتھی عطا کر، نیک اور صالح ساتھی عطا کر، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نیک اور صالح ساتھی عطا کر کہ ان کے دین میں اضافہ ہو، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، ان کے ایمان کا لیول بڑھے ان کے ساتھ بیٹھ کر، یہ نہ ہو کہ وہ ان کا ایمان کا لیول کم ہو جائے۔ تو یہ دعائیں ضرور کیا کریں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، اور یہاں تک کہ ان کو پتہ کیسے چل جائے گا کہ وہ سچ مچ پکے ایمان والے ہیں، کہ اگر وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں،
کہ یعنی کہ انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے ادھر آ گئے، تو تم سمجھ سکتے کہ وہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، تو یہ ان کی بات ہو رہی۔ یہاں پر ہماری کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ وہاں پر اب وہاں کی بات سے یہاں کی بات کو ریلیٹ کریں، آج کے دور سے اس بات کو ریلیٹ کیا کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، کیا کیا ہم نے چھوڑا، کون کون سے دوست ہمارے اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، پھر ہم کو ان کی دوستی رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات سے بھی ہم ان کو پرکھ سکتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہی نہیں نکال سکتے۔ کلاس کے لیے اگر بلایا جائے تو ہم اس کو بھی لیٹ کر کے آتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا۔ تو ہم نے کیا سیکریفائس کیا، کیا ہم نے اللہ کے لیے؟ تو یہاں وہ لوگوں نے تو وہاں پر گھر بار چھوڑ دیے، اپنے بزنس، اپنا پیسہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنی جان لے کر چلے گئے، ہجرت کی انہوں نے ایسے۔ اور ہم تو کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، تھوڑا سا اپنے کام کاج ڈیلے نہیں کر سکتے، تھوڑے اپنے کاموں کو نہیں مینیج کر سکتے، تو ہم کیا اللہ کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دے رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں، اپنی کیا پسندیدہ چیزوں میں سے، کہ کبھی کبھی ہم کلاس کے ٹائم پہ ہم سو جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کلاس کے ٹائم ہم بازار چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ ٹائم تو ہم ایسے کریں نا کہ یہ ٹائم ہمارا فکس رہے، کہ یہ ٹائم میں نہ میں کہیں باہر جاؤں گی، نہ میں سوؤں گی، نہ میں کوئی مہمانوں کو انٹرٹین کروں گی۔ مہمان آ رہے ہیں تو ہم ان کو بول دیں کہ آج یہ ٹائم میری کلاس کا ہے، آپ 1 گھنٹے بعد آ جائیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگلی بار آپ کے پاس یہ ٹائم پہ کوئی نہیں آئے گا۔ ایک بار آپ بول دیں گے نا تو اگلی بار آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا یہ ٹائم پر، سب کو پتا رہے گا کہ نہیں ان کی کلاس ہوتی ہے۔ اور اگر آ جائے نا مہمان تو ان کو بٹھا لیں اپنے ساتھ، آپ بیٹھ جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، ان کو بھی خاموشی سے بٹھا دیں، ان کو بھی کلاس سننے لگا دیں آپ۔ تو اگلی بار ان کو خود پتا چل جائے گا کہ اگر ان کے پاس یہ ٹائم جانا پڑے تو یہ ان کی کلاس بھی سننا پڑے گی، اگر وہ ہے انٹرسٹڈ تو اگلی بار آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ اس سے بھی آپ پتا چل جائے گا کہ وہ آپ کے کتنے سچے اور خیر خواہ ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بھی، ہمارا بھی یہاں پر امتحان ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ہجرت کی بات ہو رہی ہے، مدینہ اور مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر آیت کو اپنے آپ سے ریلیٹ کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ اب ہمیں تو نہ ہجرت کرنی ہے، نہ ہمیں اپنے گھر بار چھوڑنا ہے، نہ ہمیں اپنے بچوں کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا ایک ٹائم نکالنا ہے، تھوڑی اسٹرگل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حیث، جہاں کہیں، وجدتموہم، تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ ان میں سے، ولین، کسی کو دوست، اور نہ مددگار۔ اب یعنی کہ جو کفر کر رہے ہیں، جو خلاف جا رہے ہیں دین کے، تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو کیا کرو، پھر ان کو جہاں کہیں بھی تم پکڑو پھر ان کو قتل کرو۔ یعنی کہ ایسے جو ہیں زیادہ، جو منافق ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ پلاننگز کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تم کو کیا کرنا چاہیے، پھر لڑنا چاہیے۔ اس حکم سے قتل مطلب یہ ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا یعنی کہ ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن بن کے، یا پھر اسلام کو تکلیفیں پہنچانے کی ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم کو ان سے لڑنا چاہیے، اور ان کو جہاں بھی تم کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یسیلون، جو جا ملتے ہیں، الی قوم، اس قوم سے، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد ہے، او جاءکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت، اس حال میں کہ تنگ ہیں، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ لڑیں تم سے، او یقاتلوہ، یا پھر وہ لڑیں، قومہم، اپنی قوم سے۔ یعنی کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو لڑنا نہیں چاہتے، جو مجبوری میں آتے ہیں۔ اب یہ کہ اس میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ کچھ وہ اپنی قوم کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، اور نہ ان کے ساتھ تم سے مل کر یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑنا نہیں ہے ان کو، لیکن اب ان کے جو جس کے ساتھ وہ ہیں، جو ان کے گروپ میں ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ تب وہ ان کے دل اس کے لیے تنگی محسوس کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے ان کے دلوں میں تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس اور بنی ہاشم کے کئی لوگ آئے تھے، مگر لڑائی کے وقت علیحدہ رہے تھے وہ۔ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کو آنا پڑا۔ اب ان کا کیسا تھا، وہ لوگوں کے ٹائم ایسا تھا کہ قبیلہ اگر پورا قبیلہ ایک جٹ ہو کے کوئی کام کر رہا ہے تو سارا کو کرنا ہے۔ تو اب اگر وہ ایسے بھی کچھ لوگ تھے کہ جو مسلمانوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی ان کو لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، لیکن اب وہ ساتھ میں آئے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے
کہ اب उनको जंग करना पड़ रहा है उनको, तो वो क्या करते थे, फिर खामोश रह जाते थे। तो ऐसे लोगों से फिर तुमको भी जंग नहीं करनी चाहिए, उनको खामखा फिर लड़ाई झगड़ा उनसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दिलों में मुसलमानों के लिए कोई नफ़रत नहीं है। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, लसल्लतहुम, तो ज़रूर इन्हें मुसल्लत कर देता अलैकुम, तुम पर। यानी कि ऐसे लोग देखिए कि जो नहीं चाह रहे लड़ना, वो खामोश खड़े हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो उनको भी मुसल्लत कर लेता। फला क़ातलूकुम, तो वो तुमसे लड़ते। फ़इन इत्तज़लूकुम, फिर अगर वो तुमसे किनारा कश रहें, यानी कि दूर हो जाएँ, फ़लम युक़ातिलूकुम, और ना लड़ें तुमसे, व अलक़ौ, और पेश करें इलैकुमुस्सलामा, तुम्हारी तरफ सलामती, और वमा जअलल्लाहु, तो नहीं बनाई अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, इन पर, सबीलन, कोई रास्ता, कोई राह। यानी कि कुछ लोग कैसे हैं कि अगर वो लड़ना नहीं चाहते, अब वो चाहते हैं कि जंग में तो शरीक हो गए, लेकिन लड़ना नहीं चाह रहे। ऐसे मुसलमान भी थे कि लड़ने से दूर थे, कुफ़ार का साथ देकर इनके, मतलब साथ में तो आए थे, लेकिन क्या कर रहे थे, लड़ना नहीं चाह रहे थे, अमन पसंद थे। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि तुम उनसे, अगर वो चाहते हैं कि सुलह कर लें तुमसे, सुलह करने पर आमादा हैं, तो ऐसे लोगों से तुम क्या करो, फिर खामख़ा लड़ाई झगड़े मत करो। कुछ लोग ऐसे थे कि वो आते थे और सलाह करना चाहते थे, कि उनको दुश्मनी नहीं थी कोई, मुसलमानों से उनको कोई दुश्मनी नहीं थी। तो उनके बारे में आ रहा है कि अगर वो सुलह करना चाहें, तो तुम उनसे फिर अगर वो किनारा कश होना चाह रहे हैं, यानी कि तुमसे दूर रहना चाह रहे हैं, उनको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको कुछ भी नहीं करना है, और वो अगर तुम्हारी तरफ सुलह पेश करें, सलाम पेश करें, तो इसमें क्या करें, फिर उनको फिर माफ़ कर देना, और उनको फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर तुम लड़ाई झगड़े करके उनको कत्ल कर दो। तो इसमें क्या है कि गलती से क्या होता है कि कभी इंसान को नहीं पता चलता कि इसमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अब पहले के ज़माने में ये होता था कि एक ये होता था कि इंसान क्या करते थे, पहले के लोग अगर मुसलमानों के हाथ में आ जाते थे कोई, तो क्या करते थे, सलाम कर देते थे। तो आप वो सलाम करने के बाद अब ये नहीं पता चलता था ना कि वो सचमुच मोमिन है या फिर खाली अपनी जान बचाने के लिए सलाम कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारी तरफ सलाम पेश कर दे, तो तुम क्या करो, उसको छोड़ दो। तो यानी कि वो तो अल्लाह के उसमें आ गया, अब वो अल्लाह के ज़ुमान में आ गया। क्या जब उसने तुम्हारी तरफ सलाह की, अब हो सकता है कि उसमें से कोई जेन्युइन हो, कोई गलत भी हो, लेकिन अगर कोई सलाम पेश करे, तुमसे सलाह करे, तो क्या करो, तुम उनको फिर उनको तकलीफ ना दो, उनको परेशान मत करो, और फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने तुम पर कोई रास्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर कोई लड़ने की राह नहीं बनाई है, तुम फिर उन्हें छोड़ दो। अगर वो तुम्हारी तरफ सलाम पेश करें, तो तुम, अब इस बात को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं आज के दौर में, कि कोई हमारी किसी से लड़ाई हुई हुई है और सामने वाला आके तुमको सलाम कर रहा है, तो अब क्या करें? अब क्या करें दिल में कि अरे इनसे तो हमारी इतनी लड़ाई थी, अब ये सलाम कर रहे हैं, जवाब दें या ना दें? तो जवाब दिया करें। कोई नहीं, जब वो खुद सामने से आकर, लड़ाई करने वाला इंसान आकर आपसे सलाम कर रहा है आपको, तो आपके दिल में भी अब कुदूरत नहीं रहना चाहिए, कोई कीना नहीं रहना चाहिए। क्या, और स्पेशली हमने भी ये करना चाहिए कि अगर सामने वाला आपसे नाराज़ है, कुछ लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई बहस हो गई, तो आपने जाकर उसको सलाम कर देना है। अब सलाम करने से क्या होता है, सामने वाले के दिल में मोहब्बत भी आ जाती है। अगर उसके दिल में थोड़ा बहुत भी ईमान है, तो वो कहेगा कि अब मैं इसको सलाम का जवाब कैसे ना दूँ? तो सलाम तो हमने पीछे पढ़ा कि दुआ भी है। एक तो सलामती की दुआ भी है। तो इस तरीके से क्या है, दुश्मनियाँ भी खत्म हो सकती हैं, दिल भी साफ हो सकते हैं, और लड़ाई झगड़े भी इससे खत्म हो सकते हैं। तो इससे हमें भी ये बात पता चलती है कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो क्या करें, हम उसको सलाम कर दिया करें। किसी से लड़ाई है, किसी से झगड़ा है, अब आप एक ऐसी दावत में पहुँचे, जहाँ पे आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार बैठे हैं जिनसे आपकी बातचीत बंद है, लड़ाई झगड़ा हुआ था एक लंबे टाइम पहले, तो आप क्या करें, जाकर उनको सलाम करें। तो क्या होगा, हो सकता है कि उनके दिल में भी वो नफ़रतें खत्म हो जाएगी, आपके दिल में भी नफ़रतें खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक हदीस में ये भी आता है कि कोई इंसान अगर किसी मुसलमान भाई से नाराज़ है और इसी हालत में उसकी मौत आ गई, तो वो दोज़खी है। अब हमें ये भी बात याद रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं और हमारी इस हालत में मौत आ जाए, तो क्या क्या बुरी बात होगी। तो बात नहीं करना है तो कम से कम हम सलाम पेश कर दें, सलाम कर दें उसको। तो कम से कम ये होगा कि ये हमने तो अल्लाह ताला की इस बात पर अमल करके हमने इसको पहल कर ली कि भाई हमारे दिल में अब कुछ नहीं है, इसलिए हमने सलाम कर दिया।
تو کیا ہوگا کہ ہمارے دل میں کسی کی نفرتیں باقی نہیں رہے گی، اور ہمارے دل میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہے گا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے اللہ کے لیے سلام کر لیا، اللہ کے لیے ہم نے بات چیت کر لی، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، سب سے آسان کام، اور آج کل سوشل میڈیا ہونے سے میں سمجھتی ہوں یہ کام اور زیادہ آسان ہو گیا کہ جتنا انسان فیس ٹو فیس اپنے جو بہت دنوں سے جن سے آپ کی بات چیت بند ہے، ایسے رشتہ دار یا ایسے دوست جن سے آپ کی بہت سالوں سے بات چیت بند ہے، اب وہ آپ کے منہ پہ منہ آ گئے، فیس پہ فیس آپ کا پڑ گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب ذرا آپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا بات کریں، کیسے بات کریں؟ تو اس سے سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے سوشل میڈیا کے ساتھ کہ ہم واٹس ایپ پہ سلام علیک کر لیا کریں، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ چلو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تو صاف کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بول سکتے اللہ ہم نے تو ان کو میسج کیا تھا، اب وہ کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی۔ تو ہم یہاں پر اپنے آپ کو ایسے صاف رکھیں کہ آج اگر ہمیں جانا پڑا اللہ کے پاس تو ہم اس بات سے پاک رہیں، ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی گناہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے دلوں میں اتنی نفرت ہے کہ سامنے اللہ سلام بھی کر رہا ہے تو اب جواب نہیں دے رہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سلام کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے تو آپ کی نیکی آپ کے ساتھ ہے نا، کہ آپ جب قرآن سے جڑے ہیں، آپ جب دین سے جڑے ہیں، آپ کا ایمان کا لیول جب اگر بڑھ گیا ہے تو پھر آپ کے اندر کیسی ہونی چاہیے؟ عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ اگر میں پہلے سلام کر دوں تو میری عزت نہیں چلی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری عزت بڑھ جائے گی، یہ آپ نے سوچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر ہماری 90 تک ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔